अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर प्राइवेट कॉलेज है। उस कॉलेज की बस के अंदर 4 दरिंदों ने लड़की के साथ अपनी बस बुझाई। दरिंदे कह लीजिए, भेड़िए कह लीजिए, भूखे कुत्ते कह लीजिए, तीनों लफ्ज एग्जैक्टली फिट होते हैं इन चारों पे। पुलिस को जब इस वकुआ के मुतालिक इतला मिली तो जाहिर है पुलिस ने फौरन से दौड़ें लगाई और फिर कामयाबी हासिल हुई। इनको चंद ही घंटों के अंदर अंदर पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपने रिवायती अंदाज में जब इनसे की तफ्तीश, तो इस तफ्तीश के दौरान इन्होंने जो कुछ पुलिस को बताया, यकीन करें वो तफसीलात, वो बातें, वो तफ्तीशी बयान में यहाँ बता तो नहीं सकती आपको, ना वो बताने के काबिल है। लेकिन वो जब मैंने सुना, और यकीनन और कोई सुनेगा, तो अंदाजा होता है कि इंसान किस हद तक गिर गया है, जुल्म किस हद तक होने लगा है, और इस केस में उस लड़की के साथ कितना जुल्म किया गया, कितनी अजियत उसे दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये बस किस कॉलेज की थी, ये बस वहाँ क्यों खड़ी थी, इस बस का ड्राइवर कहाँ था, और फिर ये दरिंदे कहाँ से आए, ये कौन थे? उस कॉलेज के स्टूडेंट थे, उस कॉलेज का कोई स्टाफ था, या फिर कोई बाहर से थे? ये प्लानिंग इन चारों ने जो की, कहाँ बैठ के प्लानिंग हुई और कार्रवाई डाली कैसे, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस्लामाबाद का ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुल्हिका एक बड़ी आबादी है, वहां पर रिहाइश है। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद फियाज साहब और इनकी बीवी का नाम है नसीमा। इनकी 2 बेटियां हैं और एक इनका बेटा है, यानी हम ये कहेंगे कि इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जो है उसका नाम है सुमेरा, और सुमेरा 24 साल की है। सुमेरा जो है वो जॉब करती है एक प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद दूसरे नंबर वाली भी बेटी ही है, जिसकी शिनाख्त आपको नहीं करवाऊंगी, जिसका नाम आपको नहीं बताऊंगी, चूंकि हमारा जो केस है वो इसी बेटी से रिलेटेड है। और मैं कभी भी किसी भी केस में खसूसी तौर पर जिसमें बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनका नाम और शनाख्त नहीं करवाती, चूंकि ये केस उस किस्म का है। तो जनाब, जो नाम हम इसका रखेंगे वो फर्जी नाम है, और नाम है हिरा। और हिरा की एज वाकई एग्जैक्टली 13 साल ही है, यानी हम ये कहेंगे कि छोटी एज की। अब तीसरे नंबर पर इनका आता है भाई। वालिद साहब जो है वो कामकाज करते हैं, जहाँ अच्छा काम मिल जाए, जहाँ अच्छे पैसे बन जाए, वहां पर काम कर लेते हैं, मजदूरी कह लेंगे हम इसे। और वालिदा जो है उनका कुछ अरसा पहले एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के दौरान दोनों टांगे जो हैं वो फ्रैक्चर हुई, और फ्रैक्चर होने की वजह से वो अब तक चल नहीं पाती, बिस्तर पर होती हैं। अब घर के जो अखराजात हैं वो वालिद जो मजदूरी करते हैं और सुमेरा जो जॉब करती है, ये दोनों मिलकर बर्दाश्त करते हैं, और उसी में रूखी सूखी जो बनता है उसी में, उन्हीं पैसों में गुजारा करते हैं। हीरा हीरा है 13 साल की। घर में खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, 100 काम होते हैं घरेलू, वो तमाम के तमाम पूरे घर को हीरा संभालती है। क्योंकि सुमेरा होती है जॉब पर और वालिदा तो बिस्तर पर होती हैं, वो टांगों की वजह से कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए हीरा पूरे घर को अपनी उम्र के मुताबिक जितना वो कर सकती है उस तरह से संभालती है। चूंकि उम्र भी छोटी है तो कभी कभार ये घर के कामों की वजह से तंग भी पड़ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि 11 अगस्त को शाम के 4 बजे जो वालिदा हैं वो कहती हैं, हीरा मैं कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, तुम रोज कहती हो अच्छा अम्मी, अच्छा कल, अच्छा कल, अच्छा कल। मुझे पता है कि तुम थक जाती हो, लेकिन बेटा सुमेरा ने रोजाना कपड़े बदलने होते हैं, तुम्हारे बाप ने कपड़े बदलने होते हैं, और कपड़ों का ढेर लग गया है। कोई एक सूट अब ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारा बाप कल पहन ले या तुम्हारी बहन पहन ले, तो तुम कपड़े क्यों नहीं धो रही हो, कपड़े धो चल के। हीरा वही बात के भी है, एक तो उम्र भी छोटी है, तो हीरा चिढ़ गई थी, चूंकि सारे घर का काम किया हुआ था, ये थकी हुई थी। कहती है क्या मसला है, काम खत्म ही नहीं होते हैं आप लोगों के, मैंने नहीं धोने कपड़े। अब उसने ये बात कही तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा और किसने धोने, तुम ही ने तो धोने। जवाब दे रही हो, आगे से जुबान चला रही हो, ठा थप्पड़ मुंह पर हीरा के। तो हीरा क्या कहती है माँ को, कहती है अच्छा एक तो सारा दिन काम करो, ऊपर से फिर मार भी खाओ, जा रही हूँ मैंने रहना ही नहीं है इस घर में, जा रही हूँ मैं यहाँ से, मैंने कोई नहीं रहना यहाँ पे, सारा दिन काम करो और फिर आपसे थप्पड़ खाओ। ये कहकर वो वहां से निकल गई। अब माँ की तो टांगे काम नहीं करती थी, जो पीछे जाती पकड़ लेती, बाजू पकड़ लेती। माँ आवाजें दे रही है पर हीरा निकल गई। फौरन से फोन किया और अपनी बड़ी बेटी सुमेरा को और अपने शौहर को बताया कि इस तरह से हीरा बातें सुना के चले गई है, थकी हुई थी सारे काम की, मुझे गुस्सा आया और मैंने फिर थप्पड़ मार दिया। वालिदा ये बात कहती है कि इतने में वालिद कहते हैं कि आप फोन बंद करो। फौरन घर आते हैं, उधर से सुमेरा घर आती है, दोनों मिलकर
ہر گلی میں، محلے میں اس کی سہیلیوں کو، آس پاس رشتہ داروں میں جگہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ہیرا کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ رات کافی دیر بھی ہو چکی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر پھر بھی ہیرا کا پتہ نہ چلا، اور پریشانی جو ہے وہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب رات کے 10 بج چکے ہیں، سارا دن گزر چکا۔ دوسری طرف ہیرا بھی، ظاہر ہے جب 10 بج گئے، عمر تو چھوٹی تھی، 13 سال تو عمر ہے اس کی، گھومتی گھومتی اب وہ تھک چکی تھی، اور تھک کر لڑکھڑاتی آہستہ 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 قدم اٹھاتی ایک ویران سڑک پر چل رہی ہے۔ اتنے میں اس کے قریب آ کر ایک بائک بریک لگاتی ہے، اس بائک کے اوپر 2 لڑکے بیٹھے ہیں۔ دونوں اس کو پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ یہ خوف کھا جاتی ہے، زبردستی اس کو اٹھاتے ہیں، بائک پر بٹھاتے ہیں۔ پیچھے بیٹھا ہوا جو لڑکا ہے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو ایک ویرانے میں لے جاتے ہیں۔ اب جب ویرانے میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بس کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اسلام آباد کے ایک نجی کالج کی بس تھی، جو کہ بہت زیادہ خراب تھی، بالکل سکریپ تھی، اور خراب ہونے کی وجہ سے، غیر فعال ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بس کو اس ویرانے میں پھینکا ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ درندے، یہ لڑکے ہیرا کو اس بس کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، 2-3 تھپڑ مارتے ہیں زور زور سے۔ لڑکی حواس باختہ، 13 سال تو اس کی عمر ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ زبردستی ایک ایک کر کے اس کے ساتھ پہنچاتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں اور اپنے 2 دوست اور بلا لیتے ہیں اسی بس میں۔ وہ بھی آتے ہیں، آ کے وہ بھی گندی گالم گلوچ کے ساتھ ہیرا کے ساتھ اپنی پوچھاتے ہیں۔ یہ گندگی گھولنے کے بعد ہیرا بے ہوش ہو گئی، اور پھر یہ بے ہوش ہوئی ہیرا کو وہیں پر ٹانگ سے یوں مار کے ٹھوٹا، چاروں چلے گئے۔ اب ہیرا ساری رات وہاں بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی پتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، کیسے یہاں تک آئی، کچھ ہوش نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے 12 اگست تاریخ بھی چینج ہو گئی۔ 12 اگست کو جب اسے ہوش آیا، اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو اس کو سب کچھ ریکال ہوا۔ اچھا ایسے ایسے میں یہاں آئی تھی تو 2 لڑکے تھے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالا، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، بس سے اتری، آنکھیں روتی ہوئی تھی، ظاہر ہے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، چلنے لگی۔ پاس ہی امام بری سرکار، ایک ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت ہستی کا یہ دربار ہے، بہت عظیم ہستی کا، نیک ہستی کا یہ دربار ہے، وہاں پر اس طرف کو جا رہی ہے کہ دربار سے پہلے ایک دکان آتی ہے، اس دکاندار کا نام ہے وحید انجم۔ وہ دکان ہے، کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں اس کے اوپر پڑی ہیں۔ جا کے دکاندار کو کہتی ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میں اسلام آباد سے ہوں، اور میرے ساتھ کل رات کو 2 لڑکے بائک پر آئے تھے، انہوں نے مجھے بس میں باقاعدہ مارا پیٹا اور میرے ساتھ پوچھائی ہے، مجھے کوئی پتا نہیں ہے، ساری رات میں بھی ہوش رہی ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ دکاندار ایک نیک آدمی تھا، اس نے کہا بہن بیٹھو یہاں پہ، اس نے پانی پلایا، کھانا دیا، فوراً سے منگوا کے۔ اس کے بعد متعلقہ چوکی کو فوراً اطلاع دی کہ ایسے ایسے ایک لڑکی ہے، چھوٹی عمر ہے، اپنے مسئلے کے متعلق اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے بس میں 2 لڑکوں نے نہیں بلکہ 4 لڑکوں نے کا نشانہ بنایا۔ نفری فوراً آئی، نفری نے پوچھا کہ بچے کیا ہوا تھا، بیٹے کیا ہوا ہے، اس نے ساری بات بتائی۔ نفری نے حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ گھر والوں میں سے کس کا نمبر یاد ہے؟ ہیرا نے کہا کہ مجھے میری بہن کا نمبر یاد ہے، ان کا نام سمیرہ ہے، لکھواؤ۔ نمبر نوٹ کیا اور پھر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چوکی پر آ جاؤ، ہماری گاڑی میں لیا۔ نفری اس کو چوکی لے کر آ رہی ہے، اور اسی دوران اس نفری نے سمیرہ کے نمبر پر فون کیا اور کہا کہ آپ کی کسی بہن کا نام ہیرا ہے؟ سمیرہ نے کہا بالکل ہے، بالکل، وہ مل نہیں رہی ہمیں۔ ظاہر ہے گھر والے آلریڈی بہت پریشان تھے، انہیں تو نہیں پتا کہ لڑکی کے ساتھ کیا سے کیا ہو چکا۔ سمیرہ نے کہا بالکل، آپ کون ہیں؟ میں امام بری چوکی میں پولیس ملازم ہوں، ہیرا ہمارے پاس ہے، آپ چوکی پر آ جائیں۔ سمیرہ نے یہ بات اپنے والد کو بتائی اور فوراً سے روتے روتے چوکی پر پہنچے۔ جب یہ چوکی پر پہنچے تو پولیس والوں نے سب سے پہلے پوچھا 13 سال کی لڑکی آپ نے سڑکوں پہ ویرانے میں اکیلی کیوں چھوڑی؟ سب سے پہلے تو یہ جواب دیں، باقی باتیں ساری بات کی ہیں۔ پھر والد نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی کہ یہ سارے گھر کا کام کرتی ہے، اس کی ماں بستر پر ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں نہیں کام کرتی ہیں، ماں کو غصہ آیا، ماں نے تھپڑ مارا، یہ بچپنے میں گھر سے نکل آئی، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ بھوکے کتے میری بیٹی کو پڑ جائیں گے۔ باپ رونے لگا زاروں کے تار۔ سمیرہ نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی بات کی، سسکیاں لے کے زور زور سے رونے لگی۔ حوصلہ دیا پولیس والوں نے اور یہ کہا کہ جو ہونا تھا بھائی وہ ہو گیا، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ہیرا کیا اس جگہ پر ہمیں لے کے جا سکتی ہو جہاں پر یہ بس کھڑی تھی، جہاں تمہیں وہ لوگ لے کر گئے تھے؟ بالکل میں لے جا سکتی ہوں، مجھے پتا ہے۔ پھر ہیرا، سمیرہ، والد، نفری سارے وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے امام بری چوکی کے پولیس ملازمین نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا،
یہ ہمارے علاقے میں نہیں آتی، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں کہلاتی، بلکہ اس کو تھانہ دوسرا لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھانے کا نام بتا دو، کون سا تھانہ لگتا ہے؟ جی تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں یہ جگہ آتی ہے۔ اس تھانے کو انفارم کرتے ہیں، وہاں کی نفری بھی فوراً موقع پر پہنچتی ہے اور پھر ان کو سارے وقوعے کا بتایا جاتا ہے۔ ایک FIR درج کروائی جاتی ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف، جس میں مدعیہ جو بنتی ہے وہ سمیرہ بنتی ہے، ہیرا کی بڑی بہن۔ پولیس اپنے ذرائع استعمال کرتی ہے، ان کے ذرائع میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ CCTV فوٹیج آ سکتی ہے، اس میں ظاہر آپ کی CRO آ جاتا ہے، آپ کی لوکیشنز آ جاتی ہیں، آپ کے جو وہاں پر مخبری ہو رہی ہوتی ہے وہ آتی ہے، پولیس کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، جی یہاں پر کوئی بس ایسی ہے۔ یہ سب کچھ کڑی سے کڑی ملا کر پولیس کام کرتی ہے، اور پھر ان بھوکے کتوں میں سے 3 درندے پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ 3 پکڑے ہیں، چوتھا فرار ہے۔ تھانے لانے کے بعد تفتیش کرتی ہے تو یہ درندے وہی کچھ بتاتے ہیں جو کہ اصل میں ہیرا نے وقوعہ بتایا تھا۔ ہیرا کو لایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ پہچانو کیا یہ وہی لڑکے ہیں؟ ہیرا نے دیکھا تو پہلے تو ہیرا گھبرائی، ڈری اور پھر کہا یہ وہی لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے، تفتیش میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کا نام ہے رحمت اللہ خان جو کہ مرکزی ملزم ہے، دوسرے کا نام ہے عمر عرف سومی، وہ بھی اس کیس میں ملزم ہے۔ اب تیسرا جو ہے اس کا نام ابھی تک پولیس نے نہیں بتایا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا نام ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، سامنے نہیں آیا۔ اور چوتھا جو تھا وہ تو اب تک گرفتار ہی نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ہم اسے بھی گرفتار کر لیں گے۔ تفتیش ان سے جاری ہے کہ چوتھا کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں۔ عمر عرف سومی اور نمبر 2 رحمت اللہ خان، یہ دونوں وہ لڑکے تھے جو بائک پر جا رہے تھے، جنہوں نے لڑکی کو زبردستی مار پیٹ کے اپنی بائک پہ بٹھایا تھا اور پھر بس میں لے کر آئے تھے، اور پھر آ کر بس میں جب خود بجھائی پھر اپنے دوستوں کو 2 کو بلایا تھا۔ یہ تینوں ریکارڈ کے مطابق اوباش ہیں، یہ آوارہ ہیں، یہ گندے لڑکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ ریکارڈ یافتہ کسے کہتے ہیں؟ ریکارڈ یافتہ کہتے ہیں جن کے اوپر مختلف قسم کی FIRs کوئی ایک آدھ نہیں اچھی خاصی جن پر درج ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ریکارڈڈ ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات میں بڑے اچھے انداز میں کلیئر کر دوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جیسے کہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کالج کی بس، تو جناب آپ کو بتا دیں کہ یہ بس جو ہے وہ کالج کی ضرور تھی، لیکن اتنی خراب تھی، سالوں سے کھڑی تھی، اسکریپ تھی کہ اس کو ویرانے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اب اس میں کالج کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ یہ درندے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، نہ یہ وہاں کا کوئی سٹاف تھا، نہ کوئی کالج کا لین دین ہے، بلکہ یہ اوباش اور آوارہ لوگ تھے۔ کیس آپ لوگ جان چکے، ایک ہی میسج ہے، اور خصوصی طور پر میرا میسج نہ سمجھ چھوٹی لڑکیوں کو ہے، بڑی کو بھی ہے جو کہ نہ سمجھ ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم گھر کے کاموں سے، میں نے ایسے بہت سے کیسز سنے ہیں، گھر کے کاموں سے گھبرا گئی، امی نے ڈانٹا دل برداشتہ، ابو نے ڈانٹا دل برداشتہ، گھر سے نکل آئے۔ گھر کے جو ڈنڈے بھی ہوتے ہیں نا بچوں، وہ باہر کی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے بہت مزے کے، بہت پیارے اور بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ گھر سے ایک تھپڑ کے اوپر نہ نکلتی، کسی ویرانے میں ناسمجھی کا مظاہرہ کیا نہ سمجھتی چھوٹی، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو گھر جو ہوتا ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے، باہر والے آپ کے محافظ نہیں ہوتے، یہ صرف ایک ذہن ہوتا ہے کہ گھر سے نکلیں گے تو بہت مزہ آئے گا، کوئی مزہ شزہ نہیں آتا، زندگی برباد ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہیرا کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ میرا میسج ہے